السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. जी रुकू नंबर 16 का आगाज होता है और अल्लाह ताला सूरह फातिर चल रही है। इसकी तफसीर को देखते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, आयत नंबर हमारी 27 से आगाज होता है सूरह फातिर की रुकू नंबर 16 का, पारा की रुकू नंबर 16 का। अलम तरा अन्न अल्लाह अंज़ल मिनस समाई माअन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, क्या आपने इस बात पर नजर नहीं की कि अल्लाह ताला ने आसमान से पानी उतारा। यानी आसमान से पानी उतारने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया फ़अख़रजना बिही समरातिन मुख्तलिफन अलवानुहा। पानी उतारा, फिर हमने उसके ज़रिए से मुख्तलिफ रंगतों के फल निकाले। यानी जिस तरह मोमिन और काफिर, सौले और फासिद दोनों किस्म के लोग हैं, इसी तरह दीगर मखलूक़ात में भी अल्लाह ताला ने तफरका और मुख्तलिफ बनाया है, उनमें इख्तलाफ है। उनमें मसलन फलों के रंग भी मुख्तलिफ हैं, उनके जायके भी मुख्तलिफ हैं, उनकी लज्जत और खुशबू भी एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। हत्ता कि एक एक फल के भी कई कई रंग और जायके हैं, जैसे खजूर है, अंगूर है, सेब है और दीगर बहुत से फल हैं। फिर मेरे रब ने फरमाया वमिनल जिबाली जुददुन, और पहाड़ों के मुख्तलिफ हिस्से हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान में फरमाया कि वो कौन है कि जिसने पहाड़ों को जमीन पे पेवस्त कर दिया। वो कौन है जिसने पहाड़ों को मेखों की तरह जमीन में गाड़ दिया। ये अल्लाह ताला ही की ज़ात है। फिर मेरे रब ने फरमाया वमिनल जिबाल जुददुन, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि और पहाड़ों के मुख्तलिफ हिस्से हैं, बैदुन व हुम्रुन, कि कुछ सफ़ेद और सुर्ख हैं, कि उनकी भी रंगतें मुख्तलिफ हैं। मुख्तलिफुन अलवानुहा, अल्लाह ताला ने हर हर चीज़ को मुख्तलिफ रंगों में पैदा किया। ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी निशानियों में से एक निशानी है कि उनको मुख्तलिफ रंगों में क्यों पैदा किया। इसलिए कि कोई इंसान ये ना समझे कि अल्लाह के लिए तो आसान था, एक जैसे ही रंग की एक जैसी ही चीजें बना दी। अल्लाह ताला चाहता तो एक जैसे ही फल सारे बना देता, एक ही रंग के बना देता। अगर वो चाहता तो एक जैसे ही पहाड़ सारे बना देता, एक ही रंग के बना देता। लेकिन मेरे रब ने कुछ पहाड़ बंजर बनाए, कुछ दरख्तों वाले बनाए, कुछ सरसब्ज बनाए, कुछ रेगिस्तान में रेत की जर्रों की तरह बनाए। तो ये मेरे रब ने कुछ पहाड़ियां बनाई, अल्लाह ताला ने कुछ बर्फ बर्फ के तोदे बनाए। तो ये मेरे रब की सारी की सारी निशानियां हैं हम सब इंसानों के लिए, ताकि हम जमीन में चलें फिरें और रब कायनात की इन सारी निशानियों को देखकर सबक हासिल करें कि ये तमाम चीजें खुद ब खुद ऐसे ही पैदा नहीं होगी, बल्कि कोई है जिसने इन तमाम चीजों को पूरी प्लानिंग के साथ इन तमाम चीज़ों को तख्लीक किया है। फिर मेरे रब ने फरमाया वह गराबीबु सूदुन, और अल्लाह ताला फरमाते हैं और बहुत गहरे स्याह। यानी इसी तरह पहाड़ और उसके हिस्से या रास्ते रास्ते भी अल्लाह ताला ने बनाए हैं। सफ़ेद रंग के, सुर्ख रंग के और बहुत गहरे स्याह रंग के पहाड़ अल्लाह ताला ने बना दिए हैं। और रास्ते इस तरह से बनाए हैं जैसे कोई लकीर लगा दी गई हो, जैसे हम पेंटिंग करते हैं ना, लाइन लगाकर लकीर लगा दी गई हो। अल्लाह ताला ने रास्ते भी ऐसे बनाए। जब स्याह रंग के गहरेपन को जाहिर करना हो तो अस्वद के साथ तशबीह की जाती है, और अस्वद का नाम लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है जिसका मानी अस्वद का मानी जिसके मानी है बहुत ही गहरा स्याह। गराबीबु सूदन, सूदन, यानी कि बहुत ज्यादा स्याह गहरा। फिर मेरे रब ने फरमाया वमिनन्नासी वद्दवाबी वल अनआमी, और इसी तरह आदमी और जानवरों और चौपाइयों में भी बास ऐसे हैं जिनके मुख्तलिफुन अलवानु हो। हम इंसानों के भी रंग एक जैसे नहीं हैं। इवन कि हम माँ बाप होते हैं और बच्चे होते हैं, हमारे बच्चों के माँ बाप से रंगत नहीं मिलती। मतलब बिल्कुल एज इट इज एग्जैक्टली वो रंगत नहीं होती, उसमें थोड़ी बहुत कमी बेशी मौजूद होती है।
اگر اب اللہ تعالیٰ انسان کی فیچرز بھی مختلف بناتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں ہیں تاکہ انسان سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، ہر چیز کو نئی کریشن بنائی ہے. مختلف الوانہ کذالک. اللہ تعالیٰ فرماتے انما یخشى اللہ من عباده العلماء. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں. یخش اللہ، وہی بندے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں. من عبادہ علماء، جو علم نہیں رکھتا، علم رکھے بغیر اللہ کی خشیت کبھی بھی نہیں آ سکتی. دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف کبھی بھی نہیں پیدا ہو سکتا until and unless کہ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور علم کے بغیر نہیں آ سکتا. ہم صرف قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، ہم صرف قرآن کے الفاظ کو پڑھ سکتے ہیں، بالکل ایسے ہی ہیں جس طرح گونگے اور بہرے ہیں. جس کو ترجمہ نہیں آتا وہ تو بالکل گونگا پیدا ہے، اسے تو مسلمان ہونے کا حق ادا نہیں کیا. جس کو قرآن کی سمجھ نہیں، وہ پھر کیسے دین پر عمل کرے گا؟ وہ کیسا مسلمان بنے گا؟ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنی اولاد کو، آنے والی نسلوں کو اس کا علم عطا کریں. ان اللہ عزیز غفور. پھر میرے رب نے فرمایا واقعی اللہ تعالیٰ زبردست بخشنے والا ہے. یعنی انسان اور جانور بھی سفید، سرخ اور زرد رنگ کے ہوتے ہیں. اور پھر جب اللہ نے کہا کہ اللہ کے بندے جب اسے ڈرتے ہیں تو ڈرنے والے صرف وہی ہیں جو کتاب اور سنت پر کو سیکھنے والے اور اس پر عمل کرنے والے ہیں. جب انسان کے دل میں قرآن اترتا ہے تو خود بخود انسان کے دل میں خشیت الہی آنا شروع ہو جاتی ہے. اور جب انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں اترتا تو چاہے وہ پورا کا پورا قرآن حفظ کر کے اس کو اپنے دل میں سمو بھی لے، بسا بھی لے، لیکن اس کے دل میں وہ خشیت نہیں آئے گی. جس کو اللہ تعالیٰ کے کلام کا علم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کے اندر کیا فرمایا اور کیا کہا، تو وہ انسان خشیت کبھی پا ہی نہیں سکتا. اب آپ کو کسی کی لینگویج سمجھ ہی نہ آتی ہو، آپ اس سے محبت کیسے کریں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، یعنی کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید ہے، تلاوت کرتے ہیں یعنی اس کا پابندی سے اہتمام کرتے ہیں، اور پھر وہ نماز کی بھی اس کے ساتھ پابندی کرتے ہیں. دونوں باتیں، یتلون کتاب اللہ و اقام الصلاۃ، اور وہ نماز کو بھی قائم کرتے ہیں. فانفقوا، اب تیسری خاصیت، اور وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں. سرا وعلانیہ، سرن چھپا ہوا کیا، جو کہ آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، علانیہ کیا جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تاکہ اس پر گواہ ہو جائیں، لوگ گواہ ہو جائیں کہ آپ نے جو فرض ہے وہ پورا کیا ہے. اعلانیہ اس لیے کہا جاتا ہے، دکھاوا نہیں کیا جاتا. اعلانیہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے فرض ادا کیا، اور فرض ادا کرنے کے لیے جب آپ زکوٰۃ دیں تو وہ اعلانیہ جب دیتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو جن کے سامنے آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں وہ آپ کی اس فرض کو ادا کرنے کی گواہ ہیں. وہ روز قیامت اللہ کے سامنے گواہی دیں گے. یا رجون تجارت لن تبور. پھر میرے رب نے فرمایا اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، اور وہی وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی خسارہ نہیں پائے گی. ان کی تجارت کبھی بھی ان کو خسارے میں ہرگز نہیں ڈالے گی. یہ لوگ کبھی بھی خسارے میں نہیں جائیں گے. یعنی ایسے لوگوں کا اجر اللہ کے ہاں ہمیشہ اور یقیناً یقینی ہے. لیوفیہم اجورہم ویزیدہم من فضلہ. پھر میرے رب نے فرمایا تاکہ ان کو ان کی اجرتیں، ان کا اجر، ان کی تمام کی تمام روزی، ان کی تمام کی تمام، انسان جب محنت کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو کیا دیا جاتا ہے؟ اس کی اجرت دی جاتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ ان کی یہ تمام، پیچھے ان کی تمام محنت تھی، اب ان کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی اگلی آیت میں ان کی اجرتیں پوری کر دے، ان کی پوری پوری اجرت ان کو دے، اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ بھی دے.
پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ، پھر میرے رب نے فرمایا کہ بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور بہت قدردان ہے۔ انسان کی ہر عمل کا اللہ کو انسان کے ہر لمحے کی بہت قدر ہے۔ جو آج آپ اور میں بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے وقت نکال رہے ہیں، یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت کی بہت قدر ہے۔ باقی اب دنیا کے کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی رشتے کے لیے جتنی مرضی محنت کر لیں، مشقت اٹھا لیں، کبھی کوئی قدر نہیں کرے گا، لیکن اللہ تعالیٰ قدردان ہے اپنے بندوں کا، وہ اپنے بندوں کی قدر کرتا ہے۔ والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ، پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا کہ اور یہ کتاب جو ہم نے آپ کے پاس وحی کی طور پر بھیجی ہے، یہ بالکل ٹھیک اور درست ہے۔ هو الحق، حق ہے، سچ ہے، نہ صرف حق اور سچ ہے بلکہ مصدقا لما بین یدیہ، بلکہ یہ اس چیز کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلی کتابیں آئی تھی، ان سب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر، ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں کی خبر نہیں ہے، وہ اپنے بندوں کی ہر طرح سے خبر رکھے ہوئے ہے۔ ہم جب اللہ تعالیٰ سے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں ہے، اللہ ہمیں دیکھ نہیں رہا، آخر کب تک آزمائش میں مبتلا رکھے گا، ہمارے لیے آسانی کا وقت نہیں آ رہا، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے، وہ بخوبی جانتا ہے، وہ پوری طرح سے واقف ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ پھر میرے رب نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، پھر ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا۔ کتاب سے قرآن اور چنے ہوئے بندوں سے مراد امت محمدیہ ہے۔ چنے ہوئے لوگ کون ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ لوگ، یعنی اس قرآن کا وارث ہم نے امت محمدیہ کو بنایا ہے، جسے ہم نے دوسری امتوں کے مقابلے میں چن لیا اور اسے شرف اور فضل سے نوازا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے خاص، مسلمانوں کے لیے اور امت مسلمہ کے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے امت محمدیہ کے لیے خاص لفظ استعمال کیا، ثم اورثنا الکتاب الذین، ہمیں نہ صرف اللہ نے اس کتاب کا وارث بنایا، اصطفینا من عبادنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں پسند بھی کر لیا۔ پسند ہم ایسے ہی نہیں ہو گئے کہ ہم جیسے مرضی چاہیں اور عمل کر لیں، اور جیسے مرضی چاہیں تو ہم وہ سارے معاملات میں چل پڑیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پسند تب کیا، یعنی ہمیں تب اللہ تعالیٰ محبت ہم سے کرے گا، ہمیں پسند کرے گا جب ہم اس کی خشیت میں راضی ہوں گے، جب ہم اس کی خشیت پر عمل کرنا شروع کریں گے، ہم اپنے دلوں میں وہ خشیت ڈالیں گے، جب اس کی رضا میں راضی ہوں گے، اور جب اس کو راضی کرنے کے لیے اپنے اعمال کو اس کے حکم کے مطابق ڈھال لیں گے۔ پھر میرے رب نے فرمایا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، میرے رب نے ارشاد فرمایا پھر بعض تو ان میں اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔ اب یہ ظلم کرنے والے کون سے لوگ ہیں؟ امت محمدیہ کی تین قسمیں بیان فرمائی گئی ہیں۔ یہ پہلی قسم ہے جس سے مراد ایسے لوگ ہیں جو بعض فرائض میں کوتاہی اور بعض کام کرتے ہیں اور بعض میں کوتاہی کرتے ہیں، یا بعض کے نزدیک وہ ہیں جو صغیرہ گناہوں کو کرتے ہیں، انہیں اپنے نفس پر ظلم کرنے والا اس لیے کہا گیا کہ وہ اپنی کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے اپنے کو اس اعلیٰ درجے سے محروم کر لیں گے جو باقی دو قسموں کے حاصل ہوں گے۔ یعنی یہ دوسری قسم کیا ہے؟ یعنی ملے جلے عمل کرنے والے۔ پہلی قسم والے لوگ کون سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے کہ بعض تو ان میں سے اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے اگلے، یعنی کہ جو کچھ چیزوں کو اپناتے ہیں اور کچھ چیزوں سے کوتاہی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، یہ پہلی قسم ہے۔ اور بعض ان میں متوسط درجے کے ہیں۔ متوسط درجے کی کون سے ہیں؟ یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں، یعنی ملے جلے عمل کرتے ہیں، یا بعض کے نزدیک وہ ہیں جو فرائض کے پابند ہیں، اور جو باقی جو حرام کی گئی چیزیں ہیں ان کو ترک کرنے والے ہیں، لیکن جو مستحب اعمال ہیں ان کو بھی وہ ترک کرنے والے، اور
بعض حرام چیزوں کو کا ارتکاب کرنے والے ہیں، یا وہ ہیں جو نیک تو ہیں لیکن ہر نیکی میں آگے آگے نہیں ہوتے ہیں، یہ وہ دوسری قسم ہے جو متوسط درجے کے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تیسری درجے کے ان لوگوں کو کہا، اور بعض ان میں سے اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں ترقی کیے چلے جاتے ہیں۔ یہ تیسری قسم ہے جو نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں، سب سے پہلے نیکی کرنے میں پہل کر جاتے ہیں۔ میرے رب نے فرمایا هو الفضل الکبیر، یہ بڑا فضل ہے، یعنی کتاب کا وارث بننا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سارے عمل کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل ہے آپ لوگوں پر، جنہوں نے قرآن کا علم سیکھنا شروع کیا اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش شروع کی۔ میرے رب نے فرمایا جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ۔ اب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے انعامات بیان فرما رہے ہیں، وہ باغات میں ہمیشہ رہنے کے جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور پوشاک ان کی وہاں ریشم کی ہوگی۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور یہ ریشم وہ ہوگا جو بہت ہی باریک ریشم ہوگا، بہت ہی باریک ریشم ہوگا، کہ جس کو آپ اپنے جسم پر پہنے ہوئے بھاری پن محسوس نہیں کریں گے۔ اپنے کپڑا جب پہنتے ہیں، کوئی کپڑا بہت ہلکا ہوتا ہے، آپ کو فیل ہوتا ہے جیسے آپ نے کچھ پہنا ہی نہیں ہے، اور کچھ کپڑے اتنے بھاری ہوتے ہیں کہ ہمارا جسم ان کو اٹھا نہیں سکتا، ہمارے کندھے دکھ جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں، تو یہ باریک ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے۔ وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن، پھر اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، اور وہ یہ سب چیزیں جب ان کو دی جائیں گی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا، اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جن کو وارث بنایا کتاب کا، اور انہوں نے پھر یہ عمل کیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم سے غم کو دور کیا، بے شک ہمارا پروردگار بڑا بخشنے والا اور بڑا قدردان ہے۔ کون سے غم کو اللہ تعالیٰ نے ان سے دور کیا؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ اللہ تعالیٰ نے کون سے غم کو ان سے دور کیا جس کا وہ شکر ادا کر رہی ہیں؟ میم جہنم سے۔ جہنم سے۔ اللہ تعالیٰ نے یوم قیامت ان سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ کر لیا، تو یہ بہت بڑا غم تھا جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہتے، اور اللہ تعالیٰ نے ان پر حساب کو آسان کر دیا۔ یہ بھی بہت بڑی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے لیے ہمارا حساب آسان کر دینا، ہمارے حساب کو مشکل نہ لینا۔ پھر میرے رب نے فرمایا الذي حلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا۔ اب یہاں پر کیا ہے کہ وہ جو اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں، شکر ادا کر رہے ہیں، تو وہ مزید کیا کہتے ہیں کہ جس نے ہم کو اپنے فضل سے ہمیشہ رہنے کے مقام میں لا اتارا، یعنی جنت میں دار المقامتی، جس میں ہم ہمیشہ رہنے والے ہیں، ایسے مقام میں اتارا جہاں نہ ہم کو کوئی تکلیف پہنچے گی، لا یمسنا فیہا نصب، جہاں نہ چھوئے گی ہمیں کوئی تکلیف، ولا یمسنا فیہا لغوب، اور نہ ہی ہمیں کوئی خستگی پہنچے گی، نہ ہی ہمیں کوئی مشکل اور دقت پہنچے گی، نہ کوئی ہمیں تکلیف پہنچے گی، نہ کوئی درد ہوگا، نہ ہی کوئی مشکل اور دقت ہوگی، بلکہ انسان جو جو چاہے گا جنت میں وہ انسان کو مل جائے گا۔ سبحان اللہ، میرے رب کی کیا ہی بات ہے کہ میرے رب نے جب انسان کہ اگر والدین کی درجات بلند ہیں اور اولاد کسی کم درجے میں ہے جنت میں، تو اللہ رب العزت والدین کو اولاد سے ملنے کے لیے نچلے درجوں میں نہیں بھیجے گا، کیونکہ میرے رب کی شان کے مطابق یہ نہیں کہ وہ اپنے بندوں کو کوئی چیز عطا کر کے پھر اس سے واپس لے لے۔ میرا رب اس کی اولاد کے بھی درجات اپنے والدین کے برابر کر دے گا، تاکہ والدین اپنی اولاد سے اسی مقام پر، اسی جگہ پر مل کر دلوں کو محظوظ کر سکیں۔ اور یہی معاملہ اولاد کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب کو جنت کا مکین بنائے۔ والذین کفروا لہم نار جہنم، میرے رب نے فرمایا کہ اور جو لوگ کافر ہیں، اب کافروں کی بات ہو گئی،
کافر سے مراد منکر ہیں، انکار کرنے والے ہیں. لہم نار جہنم، ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضى علیہم فیموتوا ولا یخفف عنہم من عذابها. تو نہ ان سے یہ آگ ہلکی کی جائے گی، اور نہ ان سے وہ دوزخ کی آگ ہلکی کی جائے گی. علیہم لا یقضى علیہم فیموتوا، اور ان پر یہ فیصلہ پورا کر دیا جائے گا، یعنی ان کو جہنم میں مکمل طور پر داخل کر دیا جائے گا. لا یقضى، اس فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں. علیہم فیموتوا، اور پھر اب اس کے اندر وہ جب جائیں گے تو ایسے تکلیف اور ایسے عذاب میں ہوں گے. علیہم فیموتوا، کہ وہ دعا کریں گے کہ وہ مر ہی جائیں، ان کو موت آ ہی جائے. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر تکلیف سے بڑھ کر بڑی تکلیف کیا ہے؟ موت کی غشی، وہ نزا کی حالت، وہ نزا کی سختیاں سب سے بڑھ کر ہیں. اور وہ بار بار اپنی موت مانگیں گے لیکن موت ان کو نہ آئے گی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ، اور نہ ہی ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا. كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ، بلکہ یہ جزا ہے ان لوگوں کی جو کافر ہیں، وہ جو انکار کرنے والے ہیں، جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اپنی خشیت، اپنی مرضی کے مطابق گزار لی اور اللہ کی خشیت کو نہیں اپنایا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو پورا پورا بدلہ دے دیا. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا وَرَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. پھر میرے رب نے فرمایا اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے. اب جہنم والوں کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، ان کی پورا حال احوال بتایا جا رہا ہے. یسترخون فیہا، وہ اس میں چلائیں گے ربنا اخرجنا، ربنا اخرجنا، ربنا اخرجنا، اے ہمارے رب ہمیں یہاں سے نکال دے، ہمیں یہاں سے باہر نکال دے. نعمل صالحا، تاکہ ہم نیک عمل کر لیں. غیر الذی کننا نعمل، وہ عمل کر لیں جو ہم پہلے دنیا میں نہیں کرتے تھے. ہم غفلت میں پڑے تھے، ہمارے اوپر بہت سی ذمہ داریاں تھیں، ہمارے اوپر گھر کی بہت سی ذمہ داریاں موجود تھیں. ہم اپنی باقی ذمہ داریوں کو پورا کرتے کرتے تیری احکامات کو پورا کرنا بھول گئے، ان کے لیے وقت نکالنا بھول گئے. ہمارے پاس وقت کی قلت تھی. زندگی تو نے دی لیکن ہمارے پاس وقت کی قلت تھی. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ ما تذکر وجاءکم النذیر. پھر میرے رب نے فرمایا اللہ اللہ کہے گا کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا، کہ کیا تمہیں معلوم نہ تھا؟ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا میں نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ تم اس عمر کے اندر اپنے لیے کوئی عمل کر لیتے؟ کیا تمہیں معلوم نہ تھا کہ تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس واپس آنا ہے؟ کیا تمہیں یاد دہانی نہیں دلائی گئی تھی؟ کیا قرآن کے احکامات تمہیں سمجھانے کے لیے کافی نہ تھے؟ وجاءکم النذیر، اور کیا تمہارے پاس ڈرانے والا، تمہیں اللہ کا خوف دلانے والا نبی نہ آیا تھا؟ فذوقوا فما للظالمین من نصیر. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب تم یہاں پر مزہ چکھو، اب ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. میں ان کی مدد کرنے سے بری الذمہ ہوں. میں آج ان کی ہرگز مدد نہ کروں گا. جب اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لے تو سوچئے کہ اللہ تعالیٰ جب دنیا میں کسی کے اوپر سے ہاتھ اٹھا لے تو ہم اس انسان کے لیے سختیاں دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، تو پھر روز قیامت جب کسی کا کوئی مددگار ہوگا ہی نہیں، نہ کوئی رشتہ نہ کوئی ناتا. آج ہمیں تنہائی خوف دلاتی ہے، آج ہمیں ڈر محسوس ہوتا ہے، تو روز قیامت ہم کہاں جائیں گے؟ اس لیے اس قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیجئے کہ یہ وہ واحد ذریعہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں لے جانے والا ہے. یہ وہ واحد ذریعہ ہے جو ہمیں اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے والا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.